बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा रास्तों पर इस टाइम रवा दवा है। इस टाइम हम आपको इम्प्रेस मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 8 मुहर्रम का जुलूस जो है वो उसका जो हेड है वो दाखिल हो चुका है और यहाँ से ये होता हुआ तिब्बत सेंटर से वापस एम ए जिन्ना रोड पर आएगा और उसके बाद हुसैनी रानिया इमाम बारगाह पे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की एक बड़ी तादाद जो है वो मरकज़ी जुलूस के अंदर जो है वो शरीक हुई हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो SOPs का मुकम्मल तौर पर ख़याल रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं जितने यहाँ पे अज़ादार दाखिल हो रहे हैं मरकज़ी जुलूस के अंदर, वो तमाम तर लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं और एक हमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम अगर हम बात करें जुलूस के हवाले से तो जुलूस जो है वो इम्प्रेस मार्केट पर पहुंच चुका है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन जो है वो मगरिब से पहले जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा हुसैनी रानिया इमाम बारगाह में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दिया गया है। शहर कायद में कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं सोलत जाफरी से। जी सोलत, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान में चीज़ सामने आई है कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई थी 8, 9 और 10 मुहर्रम को, जिसको जो आज जो है वो देखने में आ रहा है कि बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात पे जो डबल सवारी पर शहरी घूम रहे हैं उनको रोका जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। तमाम तर जो सूरत हाल शहर में इस वक्त मौजूद है वो सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर की गई है। शहर में निकाले जाने वाले 8, 9 और 10 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के हवाले से जो है वो ये तमाम तर सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया गया था। महकमा दाखिला की जानिब से डबल सवारी पर पाबंदी आयद की है, जब शहर भर में जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। ठीक है, डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सोलत छोटे। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में 8वें मुहर्रम का जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया की जानिब गामजन है। जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे नुमाइंदे मोहसिन तालपुर इस वक्त इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? 8 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है जो निश्तर पार्क से बरामद हुआ है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस वक्त इम्प्रेस मार्केट पर उसका जो हेड है यानी कि सर है वो वहाँ पे पहुँच चुका है। इस हवाले से ट्रैफिक के क्या इंतजामात हैं, कौन कौन से रूट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं और मुकर्रर रास्ते कौन है, ये जानते हैं। पायलट ड्यूटी पर जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा मुकर्रर रास्ते कौन से हैं और ट्रैफिक के क्या इंतजामात हैं? आप पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकम्मल हमारे इंतज़ामात हैं और ट्रैफिक ने पिछले रात से हमारी वर्किंग चल रही है। रास्ते कौन कौन से हैं, कौन से रास्ते आप क्लियर करवा रहे हैं आम पब्लिक के लिए और जुलूस के लिए? देखिए, पब्लिक के लिए तो हमने मीडिया पे भी तमाम चीज़ें दी थी और हमने अपनी प्रेस रिलीज़ भी निकाली थी हमारे अफसरान बाला ने। अब रूट जो है हम नशर पार्क से जुलूस बरामद लेके चल रहे हैं और ये सदर से होता हुआ तिब्बत सेंटर मेन एम ए जिन्ना रूट और कदीम इमाम बारगाह वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे ये लोग। उसके बाद ये फिर आ जाएंगे और ईरानिया पे इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि ये इम्प्रेस मार्केट से अब तिब्बत सेंटर से होता हुआ वापस एम ए जिन्ना पर जुलूस जाएगा और वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ, जो 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस है वो याद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से मनाया जाता है। करबला के मैदान में दीन इस्लाम के बचाने की खातिर इमाम हुसैन ने जो बेमिसाल कुर्बानी दी उस कुर्बानी को याद करते हुए कराची में जगह जगह 8, 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस निकाले जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन तालपुर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं गुज़श्ता 70 बरस से शहर में मरकज़ी जुलूसों को मुनज़्ज़म अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने में बोतराब स्काउट्स का नाम सबसे आगे है। ये स्काउट्स किस तरह अपनी जिम्मेदारी अदा करती हैं, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हराम के आगाज से ही मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिन्हें स्काउट्स की बड़ी तादाद सिक्योरिटी फ्राहम करती है। इन स्काउट्स में बूतराब स्काउट्स का नाम सर फहरिस्त है। पिछले 70 बरस से खिदमात अंजाम देने वाले बूतराब स्काउट्स के चेयरमैन सैयद जावेद रजा नकवी का कहना है कि इनके स्काउट्स अज़ादारों को सिक्योरिटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और किस तरीके से इन हार्डशिप्स के बावजूद हमारे अफ़गान भाइयों की हर नस्ल आगे सामने आई हैं और आज भी हम इनका जो बहादुरी है, इनका फोर्टिट्यूड है, को हम सलाम पेश करते हैं
साथ साथ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. The Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive peace and ensure the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders کہ اب محرم کا مہینہ ہے, it's the month of محرم, اس کا بھی خیال رکھا جائے اور افغان شہریوں کو وہ اجازت دی جائے کہ آزادی کے ساتھ وہ اپنے اس مہینے کو محرم کو آبزرو کرے. ساتھ ساتھ ہم اپنا کنسرنز جو پاکستان کی سیفٹی, سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اظہار کر رہے تھے, اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہیں اور یہاں مختلف دہشت سیاستدانوں کو, سول سوسائٹی کو, پریس کو نشانہ بنایا, جنہوں نے ہمارا افواج کو, ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا, ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت نہیں کریں گے, اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فی الفور ہم کنیٹک ایکشن ہمارے سرزمین پہ ضرور لیں گے. اس پہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ڈاسو, کوئٹہ اور کراچی میں حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان نہیں دے گی, اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ we think that hope is all well and good, hope ہونا چاہیے, امید ایک اچھی چیز ہے, لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. ہم نے امید تو رکھنا چاہیے, we should have hope, but we must prepare for any and all situations. and پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں, سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے، خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں، ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں۔ اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہی ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن، اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے، پارلیمان کو انگیج کیا جائے۔ ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پراپر پالیسی بن سکتا ہے۔ تھینک یو۔ بالکل جیسے آپ نے کہا، بالکل سندھ کا کنسرن ہے، ہر جگہ کا کنسرن ہے، مختلف کنسرنس ہے، پورا ریجن کا کنسرن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہے ہیں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو، سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسیو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو obviously اپنا سوورینٹی کو گارڈ کرنا پڑے گا۔ ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے، جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لاہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے، اس سے ہمارا سوورینٹی جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں، تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے، اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ
کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. افغانستان میں ایک جو PDP کے دہشت گرد تھے وکیل محمد سمیت ہزاروں جو ہے وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو PDP کے سربراہ تھے انہوں نے ایک غیر ملکی وہ افغانستان کی طرز پر جو ہے پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہمیں کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ کچھ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہے. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. We haven't seen what form of government ultimately کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں, پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے, پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں, جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں, چاہے وہ ڈاسو ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے سپیس لے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے, تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے, جو ہمارا جمہوریت ہے, جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے, ہمیں بہتری آنا پڑے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو, وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے. اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ ابھی تک ہمارے سٹانسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے, اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے, اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو, انسانی ہو, قانونی حقوق کی تحفظ, وہ ہمارا ذمہ داری ہے اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے.
जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि वज़ीर आज़म साहब ने हर इशू पे ख़ुद हर मौक़िफ़ अपनाया है और बार बार ख़ुद यू टर्न्स लेते हैं और इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम उस कन्फ्यूजन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने इन दहशतगर्दों का आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की सरज़मीन को बचाया, पाकिस्तान के अवाम को बचाया, और वो जानते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान और इस किस्म की जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं वो कितने ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की अवाम के लिए हैं, और वो बिल्कुल तैयार है जगह जगह अपने अवाम का, अपना शहरियों का और अपना सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको एक क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, आपको एक सियासी कंसेंसस चाहिए। अगर आपके हुकूमत में वो ना लेजिटिमेसी होगा, अगर आपका हुकूमत में वो ख़ुद क्लैरिटी नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरा रियासत पे एक अफेक्ट ज़रूर आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी का एडवोकेसी कर रही है, और आज भी हम उस पॉलिसी का एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान में हमारा स्टेट का रिट कायम करना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में हमारा सॉवरेनिटी का गारंटी करना बहुत ज़रूरी है। इन सारों चीज़ों के लिए आप अपने यहाँ जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं जिन्होंने APS समेत बहुत के दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस है, उन पे कोई कन्फ्यूजन ना मुझ में है, ना आप में है, ना हमारे फ़ौज में है। अगर कन्फ्यूजन है तो सिर्फ इमरान ख़ान में है। Okay, run me through that again. नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज़ है, पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, तालिबान।
اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا صورتحال وہاں بنے, کیا کنسنسس وہاں پڑے. جو مطالبات جگہ جگہ سے آ رہے ہیں وہ انکلوسیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں, ریپرزینٹیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں, جو افغانستان کے ہر گروپ کو, ہر ایتھنیسٹی کو, ہر ریجن کو, ہر زبان بولنے والے کو, سب کو ریپرزینٹ کرے. اور اب قبل از وقت ہوگا اس بات پہ بات کرنا کہ ہم کسی نظام کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب دیکھنا چاہیے کہ کیا واٹ سچویشن develops, what consensus is reached, and خاص طور پہ کیا ریجنل کنسنسس بنتا ہے کہ کون سی صورتحال میں اس قسم کے قدم لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک وہ آپ کا سوال تھا افغانستان کی طالبان اور وہاں کا سچویشن پہ, جہاں تک ہمارے یہاں پاکستان میں, بالکل ہمارے یہاں سندھ میں بھی مسئلے ہیں, اور مسئلے اس ایشو کے ساتھ بھی ایک خدشات ہے, ایک there's a concern کہ اس کا بلو بیک میں جہاں جگہ جگہ بلو بیک ہوگا وہاں ایک بلو بیک سندھ میں ہوگا. یہاں بھی ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود, اپنے حق نہ ملنے کے باوجود اپنے پورے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ اس جہاں لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہم خیال رکھا جائے. جہاں ہمارا ڈیلیوری کا سوال ہوگا یا ہمارے سہولتیں کے سوال ہوں گے, اوبویسلی جتنا بوجھ اس وقت ہے اس کے لیے ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں. ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے عوام کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک انفلکس آئے گا, ایک اور انفلو ہوگا تو ہمارے لیے اور مشکل ہوگا, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صوبے اور اپنے عوام کا خیال رکھیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے, وہاں کوئی بیک ڈور ہمارا ایسی کوئی بات نہیں چل رہا ہے, لیکن ہمارے دروازے کھلے ہیں, کوئی بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں وہ سیریس بن جاتے ہیں کہ پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار سے وہ اس حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے, تو پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. میں بالکل پارلیمان میں ہم سارے جماعتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتے رہتے ہیں, آج بھی کام کرنے کو تیار ہے, اور کل بھی نیشنل انٹرسٹ میں ضرور کام کرنے کو تیار ہوں گے. جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہے, میں نے پہلے یہ بات کو کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے میرے 3 آپشنز ہیں, مراد علی شاہ, مراد علی شاہ, مراد علی شاہ. رضوی صاحب کہاں ہوا؟ ہاں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے, جیسے میں نے پہلے کہا, لٹرلی آن ایوری ٹاپک عمران خان ہیز ٹیکن ایوری پوزیشن. آپ اس نے اس چیز کا حق میں اور اس چیز کے خلاف میں بھی اسٹانس لیا ہے. آپ جو بھی کلپ کا بندوبست کرنا چاہے آپ بندوبست کر سکتے ہیں. جہاں تک دہشت گردی ہے اس پہ کوئی کنفیوژن کی سپیس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے, اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پاکستانی شہری کو نشانے بنا کے کراچی سے لے کے پختونخوا تک جو آپ نے سب اپنے میڈیا آرگنائزیشنز میں مسلسل رپورٹ کیے ہیں, ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, ان پہ جو خان صاحب کی کنفیوژن ہے
جس طریقے سے خان صاحب مسلسل ان دہشت گردوں جو ہمارے فوج کو اور ہمارے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں ان کے لیے ایک اپیزمنٹ والا اپروچ رکھتے ہیں، اس پہ اس کا تنقید تھا، اس کے آج بھی اس کا تنقید ہے اور کل بھی اس کا تنقید اس پہ ہوگا۔ اور جب آپ کا وزیر اعظم اپنا نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے ان دہشت گردوں کو شہید کہنے کو تیار ہوتا ہے جو آپ کے افواج کو شہید کرتے تھے، تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ آئی تھنک اس میں دو پوائنٹس ہیں، ایک جو سلوک ہمارا چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر دوسرا جو سندھ کی گریونسز ہے۔ جہاں تک جو چیف جسٹس سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت، اس پہ ہم جو ہمارا لا منسٹر صاحب ہے وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بےزتی کی جا رہی ہے وہ بھی، اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارا لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور اس کا کوئی حل جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے۔ اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گے، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا۔ جہاں تک اثاثے میں محرومی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ امپریشن خان صاحب کی حکومت کی بن رہی ہے کہ جہاں وہ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پنجاب کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ جس طریقے سے پختونخوا سے آوازیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جی بالکل یہاں سندھ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ NFC کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے، ہمارے اپنا حق دینا، نہ صرف NFC کا حق دیا جانا نہ صرف سندھ کی حق ہے، ہر صوبہ کی حق ہے۔ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے جب NFC امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب ارسا اپنا افیئرز غیر جانبدار طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ یہ کسی ایک صوبہ کے خلاف نہیں، یہ ہمارا وفاق کے خلاف کنسپریسیز ہوتے ہیں، سازش ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جو وفاق کے خلاف سازش رہا ہے اس کو ناکام بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع سٹیپ نہ ہو۔ ANF کا DG پر مجھے ملا تھا کہ سندھ از دی اونلی پروونس جہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ٹرانسفر نہیں ہے، لیکن بہت از امیزنگ۔
آپ نے کافی زیادہ سوال پوچھے. جہاں تک یہ ڈرگس کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا تو پورا پاکستان میں ضروری ہے, لیکن اگر ANF نے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بنی گالا کا آپ ذرا سرچ کر لیں, اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک ریزنیبل رسپانسبل اگر ایکشن پورا ملک میں لیا جائے تو اس چیز کے خلاف تو بالکل ہونا چاہیے. برباد کر رہے ہیں, لیکن اگر خان صاحب کسی طریقے سے سندھ کو نشانہ بنانا چاہے گا اس کے تھرو, تو میرا خیال میں کہ یہ غلط ہوگا. جہاں تک کسی حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے, میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہت قبل از وقت ہے, اور no one should be rushing to take any such action. جہاں تک پروموشن کی بات ہے اور ایلیویشن کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سمپل چوائسز بٹوین دا ٹو. آپ جس کو بھی پروموٹ کرنا چاہے, آپ چلے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس اختیار ہے, آپ پروموٹ کریں, لیکن کیا ضرورت تھا کہ آپ سندھ کا چیف جسٹس کا بےزتی کریں؟ آپ پورا سندھ کا عدالتی نظام کا بےزتی کر رہے ہیں, اس کا کیا ضرورت تھا؟ واٹ از اس میں کیا میرٹ ہے؟ اس میں کیا میرٹ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کا بےزتی کی جائے, قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جائے اور میرٹ کی بات کی جائے؟ I don't think there's any merit in insulting the Chief Justice of Sindh, and I think that the law minister should review his actions, and ہمیں کوئی judicial crisis اور uncertainty کو develop کرنے اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھیوریٹیکل سچویشنز کے بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے اس وقت وہ کافی سنجیدہ ہے, اور ہم اس کو دیکھیں, اس کے مطابق ہم اپنا فیصلے بنائیں. اور اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے آپ کا اسٹیٹمنٹ سے سنایا تھا, ہم اپنا سپورٹ ایک پلورلسٹک, ایک ایگالیٹیرین اور ایک انکلوسیو افغانستان کی حکومت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا جہاں بھارت سے کوئی آ کے یہاں حملہ کر کے چلے گی. جو پاکستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں, مذہبی تنظیمیں ہیں, وائلنٹ مذہبی تنظیمیں ہیں, ان دہشت گردی کے واقعے میں انوالوڈ ہوئے ہیں. دوسرے بھی دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں جو ان وائلنٹ انسیڈنٹس میں انوالوڈ ہوئے ہیں. ہمارا جو خدشہ ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں کچھ سلیپر سیلز ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو ڈومنٹ ہوئے ہوں گے, اس لیے پاکستان نے اپنا سیریسنس ماضی میں دکھایا تھا,
اور اب جب خان صاحب کی سیریس نہیں ہیں، جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو بالکل ہی چھوڑا ہے، تو خدا نہ خواستہ ان قوتوں کے یہ خیال نہ آئے کہ وہ پھر سے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کر سکے۔ ان کے لیے ہمارا صاف پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہوگا اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو پاکستان میں وہ دہشت گردی کا واقعہ کا حساب ہم لیں گے، کنیٹک ایکشن ہوگا۔ اور ہاں، اگر کہیں بیرون ملک کوئی کنیکشن ہو تو ہمیں انشور کرنا چاہیے، ہمیں افغانستان میں جو بھی حکومت بنتا ہے ان سے گارنٹیز لینے پڑیں گے کہ ان کے سرزمین کہیں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ بہت زیادہ ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سندھ حکومت وفاق کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ڈٹ گئی۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے واضح کر دیا کہ قدرتی گیس کے وزن کے اعتبار سے رد و بدل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، سندھ حکومت وفاق کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ڈٹ چکی ہے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے واضح کر دیا کہ قدرتی گیس کے وزن کے اعتبار سے رد و بدل کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر گھریلو، کمرشل، صنعتی اور سی این جی کے صارفین پر بھی پڑے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ڈٹ چکی ہے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے واضح کر دیا کہ قدرتی گیس کے وزن کے اعتبار سے رد و بدل کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر گھریلو، کمرشل اور صنعتی اور سی این جی کے صارفین پر پڑے گا۔ امتیاز شیخ نے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کو خط میں لکھا ہے کہ سندھ کے گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوڈیو سے۔ جی آزاد نوڈیو، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے وفاقی سرکار کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور صارفین اور انڈسٹریز میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ نے باضابطہ طور پر وفاقی وزیر حماد اظہر کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس خط میں سندھ سرکار نے مکمل طور پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ مختلف اوگرا سمیت جو بھی کمپنیز ہیں ان میں سندھ حکومت کو نمائندگی حاصل نہیں ہے۔ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 158 کی مکمل طور پر خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے حقوق کے معاملے پر آئین کے آرٹیکل 172 اور 173 کے تحت گیس کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت فوری طور پر جو گھریلو صارفین ہے یا انڈسٹریز ہے اس کو استثنا دے تاکہ یہ پریشانی نہ ہو ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو بھی فیصلے کرتی ہے اس فیصلوں میں خاص طور پر گیس کے معاملے پر سندھ حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ 8 اگست کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا تھا اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے خط میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 158 پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، ورنہ یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آزاد نوڈیو آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ میں اپوزیشن کا سب سے بڑا الائنس گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں شامل سیاستدانوں اور جماعتوں نے الائنس سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگاڑا نے الائنس کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل ایاز لطیف پلیجو قومی عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے متحرک ہو گئے ہیں، جبکہ الائنس میں شامل غلام رحیم، عرفان اللہ اور دیگر نے بھی راستے الگ کر لیے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایف بی آر کا انوکھا فیصلہ بڑے ریٹیلر سے خریداری کرنے والے صارفین کے لیے حیران کن خبر ہے۔ ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے والے بڑے ریٹیلرز کو خریداری کرنے پر ہر صارف سے رسید پر ₹1 فیس وصول کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا کیا پیش رفت ہے اور مزید کون سے ٹیکس لگائے گئے ہیں؟ جی، ایف بی آر نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے کہ بڑے ریٹیلر سے خریداری کرنے والے صارفین کے لیے حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ بڑے ریٹیلر کا پوائنٹ آف سیل میں
जो मुंसलिक होने वाला मामला है उस पे जो भी रजिस्टर्ड होगा, कोई भी खरीदारी करेगा जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल है और जो मुकामी और इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ से अगर कोई खरीदारी करता है तो एक रसीद पे, जब वो खरीदारी करने पर रसीद मिलती है तो उस पर ₹1 की फीस आयद कर दी गई है। तमाम जो मुल्क भर में रिटेलर्स हैं, जो बड़े रिटेलर्स, उनके ऊपर ये लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्टर्ड हो रहे हैं और जो खरीदारी करेंगे लोग, उनके लिए एक इनामी स्कीम भी लाई है और इसमें कहा गया है कि इनामी स्कीम के जो डाटा है हर माह जो है जमा कराया जाएगा, उसके बाद उस इनामी स्कीम में कुरानदाजी के जरिए सार्फिन को उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक पर तैनाती के खिलाफ कराची बार की जानिब से अदालती बाइकआउट जारी है। वकला ने अदालत के दाखिली रास्ते बंद कर दिए हैं। साइलिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर तैनात के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बाइकआउट किया जा रहा है और वकला की जानिब से जो सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे हैं वो भी आम साइलिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह से किसी भी वकला को जो है किसी भी अदालत में पेश ना होने की अपील की गई है। जैसे ही जो है कोर्ट की टाइमिंग शुरू हुई तो वकला ने जो है दाखिली दरवाजे बंद करा दिए हैं और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि सुबह 7:30 बजे से सैकड़ों की तादाद में साइलिन जो मुख्तलिफ केसेस में जिनकी पेशियाँ थीं या जो कैदी जेल से लाए जाने उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और नतीजा यही निकला कि जो आज सैकड़ों केसेस की समाअत होनी थी वो भी आज नहीं हो सकी है। जो कैदी जो अदालत में लाने थे मुख्तलिफ जेलों से वो भी जो है नहीं हो सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। कराची के इलाके मलीर खोखरा बार के 25 हेड मेटरनरी हस्पताल खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं, जहां डॉक्टर सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। मरीजों को मुआयना नर्स और कंपाउंडर करने लगे हैं। यहां पर आपको अपडेट करें, कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में 25 बेड मेटरनरी हस्पताल खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। के अंदर मौजूद हैं। ये असल में जो है वो मैटरनिटी अस्पताल था और जिसकी मशीनरी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, लेकिन वो जंग आलूद हो गई है। लेकिन अब ये कोई खंडर है, यहाँ पर जो है वो नशेइयों ने डेरे डाल दिए हैं। रात में आते हैं यहाँ पर जो है वो नशा भी करते हैं और यहाँ पे ही ठहरते हैं। और इसका जो दूसरा कमरा है वो उसकी हम आपको थोड़ी हालत बताएं। KMC का ये पहले ये अस्पताल था, उसके बाद DMC के अंडर ये आया है, अभी ये DMC के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अमला भी जो है वो उसका बिल्कुल कागज़ों में मौजूद है। और अभी तो आप ये इस मंज़र को देखें, ये वो मंज़र है कि जो इस अस्पताल की कीमती जो है वो सामान था। सिर्फ यही नहीं, कुछ तो चोरी भी हो चुका है, जो बचा कुचा है वो उसका ये मंज़र आप देख सकते हैं। फ्रिज पड़ा हुआ है, इसके अलावा दीगर जो है वो मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और ये अब पड़े पड़े यहाँ पे नकारा हो गई है। अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये आवाम के पैसे से बजट जो है वो मंजूर होता है, उसके बाद इन अस्पतालों में ऐसी जगहों पे लगता है। और यहाँ पर भी यही मंजर हुआ कि जहाँ पर ये आपको हमने मंजर दिखाया कि ये तमाम जो कीमती सामान है वो पड़े पड़े जो है वो जंग आलूद हो गया है और इसका कोई जो लावारिस हो चुकी है ये डिस्पेंसरी। जो इलाका मकीनों के लिए ये डिस्पेंसरी बल्कि मैटरनिटी अस्पताल जो है वो बनाया गया था ताकि जो करीबी आबादी के लोग हैं वो यहाँ पर आकर इलाज करा सकें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन, चूँकि जो जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल यहाँ से दूर हैं सरकारी सतह पे, लिहाजा ये जो है वो एक फैसिलिटी बनाई गई थी। लेकिन ये फैसिलिटी किस तरीके से लोगों से काम आ रही है वो आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर जो खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक।